Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to all of you in new episode of Auric podcast. पाकिस्तान में स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म, PhD स्कॉलर्स यानी रिसर्चर और फैकल्टीज़, टीचर्स अक्सर सोचते हैं कि क्या ऑरिक हमारे किसी काम आ सकता है। उनके माइंड में 3 मुख्तलिफ सवालात हैं और आज हम उन सवालात को समझने और उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑरिक आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचने समझने की कुछ सलाहियत फराहम करता है, और करता है तो कैसे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ऑरिक का ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या रोल है। क्या ऑरिक नेशनल लेवल पर स्टूडेंट को इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कर सकता है, और करने के बाद जो तीसरा सबसे अहम सवाल है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी किधर है, और अगर सस्टेनेबिलिटी है तो क्या हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे इन सवालात के जवाब के लिए आज हमने अपने एक मेहमान को दावत दी है। जो हमारे गेस्ट हैं वो PhD स्कॉलर हैं और उनका करियर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ ऑरिक से वाबस्ता है। उन्होंने ऑरिक में बहुत सारे काम किए और ऑरिक के जो फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम मिस ऐमन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। Thank you so much, sir, for inviting me in your podcast. Assalamu alaikum, everyone. मुझे आपकी बात जान के बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इस एरिया के ऊपर इतना काम कर रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग सोच भी नहीं रहे हैं। इवन जिन जिन यूनिवर्सिटी में ऑरिक है भी, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग ऑरिक के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। उसकी काफ़ी सारी वजूहात है, वो हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। बट मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप इस चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने साथ सिर्फ अपनी जान पहचान वालों को नहीं बल्कि पूरे नेशन के लिए आप ये चीज़ काम कर रहे हैं, ताकि उनको ये अवेयरनेस हो कि ऑरिक के फंक्शंस क्या हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं और ऑरिक का स्कोप क्या है। मिस ऐमन, हमें तो बड़ी हैरत हुई कि आपके सर के ऊपर एक ताज लगा हुआ है आपके नाम के साथ। बिल्कुल, आपको ऐमन ताज कहा जाता है। बिल्कुल। और आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एक और क्राउन पहना दिया और आपको ऑरिक का क्राउन से भी नवाज दिया। आखिर आपने ऐसा क्या काम किया है? बेसिकली जब मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था उस टाइम के ऊपर ऑरिक का नाम तो था, लेकिन ऑरिक के फंक्शंस क्या हैं, उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसका रोल क्या है, वो किसी को नहीं इस तरह से मालूम था। HSC तो हमें बहुत टाइम से लेटर्स भेजती है, हमें ट्रेनिंग्स करवाती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग्स इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रही हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉलिसीज़ बनाई कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, किस तरह से आगे ऑरिक को लेके चलना चाहिए। उसके बाद हमने अवेयरनेस क्रिएट करी, हमने डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिर हमने डिफरेंट कमिटीज़ हमने फॉर्म करी जो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ कमर्शलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे साथ पेटेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये एक कंटिन्यूस मॉडल है, जगह जिसके अंदर हम FDP की बात करते हैं वो एक कंटिन्यूस मॉडल है। हमें अपनी ट्रेनिंग्स उस टाइम के ऊपर हमने रोकी नहीं, हमने उसे कंटिन्यू रखी और वो आज भी हमारे पास हैं। हमारे डिफरेंट फोकल पर्सन हैं जो हमने हर फैकल्टी के अंदर करे। हर फैकल्टी में हमने एक टीम बनाई जो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सके, हमारे साथ काम कर सके। फिर उसको HSC में रिकॉग्नाइज़ करवाया, तो इस वजह से मुझे ये ताज पहनाया गया। हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि लोग ऑरिक को ड्राकुला समझते हैं और उनका खून खुश्क हो जाता है। आप तो माशाल्लाह चमक रही हैं, ब्राइट है। आपने ऐसा कौन सा काम किया है? मैंने वहाँ पे लोगों को ये बताया है कि ऑरिक कोई ड्राकुला नहीं है बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। जितना आप उसके साथ कनेक्ट रहेंगे और जितना आप उसके फंक्शंस को फॉलो करते रहेंगे उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप देखें कि
ایک سیلری کی اگر ہم بات کریں فیکلٹی ممبر کے لیے تو وہ کبھی بھی کسی کو انف نہیں ہوتی ہے, بٹ اورک کے ساتھ جوائن ہو کے ان کو اتنی فنڈنگ اپارچونیٹیز ملتی ہے کہ وہ اس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. وہی بات ہے, جتنا کام کریں گے اتنا آگے بڑھیں گے. مطلب آپ کو تو نوازا جا رہا ہے, آپ کو تو انٹرٹین کیا جا رہا ہے, تو باقی فیکلٹی کا کیا قصور ہے؟ صرف اورک والے بادشاہ بنے, باقی سب غلام, آخر ایسا کیوں ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیسکلی بادشاہ تو فیکلٹی ہے, ہم تو صرف سرونٹ ہیں. ہم ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, کام تو سارا فیکلٹی نے کرنا ہے. ہم تو ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ڈفرینٹ پیٹرن, ڈفرینٹ چینلس, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس, جہاں پہ جا کے وہ پرفارم کر سکیں, جہاں پہ جا کے وہ کولیبریٹ کر سکیں. اب اگر آپ سوچیں کہ ایک فیکلٹی کا کام خالی پڑھانا ہوتا, وہ صبح آ رہا ہے شام میں جا رہا ہے, اس طرح سے تو اس کی بھی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, اس کی گرومنگ بھی نہیں ہو رہی ہے. جب تک وہ انڈسٹری سے کنیکٹ نہیں ہوگا وہ خود بھی گروم نہیں ہوگا. لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیجئے, آپ کی تو کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہوئی, آپ نے کہیں سے سیکھا نہیں, لیکن آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں, تو یہ جسٹیفائی کر سکتی ہیں آپ اس بات کو؟ بالکل اس طرح سے, کیونکہ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آئی ہوں, مجھے ان کے پیٹرنس پتہ ہیں, ان کے ورکنگ پیٹرنس پتہ ہیں. وہاں پہ ڈیفینیٹلی اتنا عرصہ سرو کرا تو کافی لنکس بھی ہیں, جس کی وجہ سے میں فیکلٹی کو کنیکٹ کروا پا رہی ہوں. اور جب میں آئی تھی, جس ٹائم پہ میں پالیسی ڈرافٹ کر رہی تھی, اس ٹائم پہ میں نے بہت اسٹڈی کرا. میں نے ایچ او سی کی ڈفرینٹ پالیسیز میں نے اسٹڈی کری, ان کی 2 پالیسیز اب تک آ چکی ہیں, میں نے دونوں کو بریفلی اسٹڈی کرا, پھر میں ڈیٹیلڈ اس کو اسٹڈی کرا, پھر میں ڈفرینٹ اورکس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو سکسیزفل اورک ہیں, ان کو میں نے اسٹڈی کرا. اس کے بعد میں نے یہ انالائز کرا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اورک کو لوگ ڈریکولا سمجھتے ہیں, یہ واقعی میں حقیقت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر آپ اورک کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کی ریسرچ چوری ہو جائے گی, آپ کی ریسرچ کا آئیڈیا چلا جائے گا, جو کہ ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے مائنڈ میں, آئی مسٹ سے. کیونکہ جب تک آپ اورک سے شیئر نہیں کریں گے, آپ اپنی ریسرچ کو سیکیور ہی نہیں کر سکتے, آپ پیٹنٹ نہیں کروائیں گے, آپ اپنے آئیڈیا کو سیکیور نہیں کر سکتے. مطلب اورک دائی ہے, اور دائی کو تو سب کچھ بتانا پڑتا ہے. بیسکلی اورک ایک برج ہے جو اکیڈمیا کو انڈسٹری سے کنیکٹ کرتا ہے اور انڈسٹری کو اکیڈمیا سے کنیکٹ کرتا ہے. ہمیشہ لیکن پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری بالکل 180 ڈگری پر کام کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. بالکل ایک حقیقت ہے, یہ ایک کہا جائے تو ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن ہمیں اسی چیز کو ختم کرنا ہے. یہی جو ایک گیپ ہے نا, ہمیں اس گیپ کو ہی ختم کرنا ہے. تو آپ کی یونیورسٹی میں آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ آپ اتنی جلدی اورک کو نوٹیفائی کرانے میں کامیاب ہو گئیں؟ میں نے جیسے میں نے کہا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر سے آئی تھی, تو میں نے ان کو انڈسٹری سے کنیکٹ کرا, میں نے ان کو اکیڈمیا کے کولیبریشنس کروائیں, پھر میں نے انٹرنیشنل کولیبریشنس وہاں پہ کروائیں, جس کی وجہ سے مجھے یہ تاج پہنایا گیا. لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہمدرد کا ماڈل تو پاکستان کے تمام ماڈل سے ڈفرینٹ ماڈل ہے. ہمدرد کی تو اپنی خود کی انڈسٹری ہے, تو آپ نے خود ہی اپنی انڈسٹری کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور خود ہی کام شو کر دیا اور آپ نے تاج پہن لیا, تو یہ تو ناانصافی نہیں ہے؟ یہ اگر ایسا سچ ہوتا تو میرے لیے تو بہت آسانی تھی, پھر تو شاید میں آ کے 2-3 مہینے میں ہی اس کو نوٹیفائی کروا لیتی. لیکن ہمدرد کی اگر میں اس کو کنیکٹ کرتی تو میں صرف ایک فیکلٹی کنیکٹ کر سکتی ہوں, 2 فیکلٹی کنیکٹ کر سکتی ہوں. ہمدرد کے پاس 7 فیکلٹیز ہیں اور مجھے 7 فیکلٹیز کو ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں نے اور بھی انڈسٹریز کو ہمدرد کے ساتھ کنیکٹ کروایا ہے. مطلب آپ کام کرتی رہیں؟ ظاہر سی بات ہے. تو ایسے اتنا کیوں شوق ہے کام کرنے کا؟ اورک میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں, آگے آئیں؟ آپ کو اتنا پسند کیوں ہے؟ اورک ہے کیا؟ اورک میں مجھے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ملتے ہیں. کہا جائے تو مجھے ڈفرینٹ اسپائسیز ملتی ہیں وہاں پر. مجھے اگر ریسرچ مل رہی ہے تو مجھے ساتھ میں انڈسٹری لائزن کا بھی ٹیسٹ ملتا ہے وہاں پہ. اگر اورک کو آپ لوگ پوری طرح سے دیکھیں تو اورک کا اسکوپ اتنا براڈ ہے کہ جس طرح کی میری پرسنالٹی ہے وہ تو بہت انجوائے کرتی ہے. اورک کا گھر دیکھا جائے تو اس کے اندر جتنے آپ کو فلیورس ملتے ہیں وہ آپ کو کسی اور ڈومین میں نہیں ملتے ہیں. وہ باقی جیسے اگر آپ ایک ہی جیسا ریپیٹیڈ کام ڈیلی کر رہے ہیں, اورک میں آپ کو ڈیلی نیا کرنے کو ملتا ہے. مطلب آپ نے کیک تیار کر لیا, اب آپ سالگرہ منانے کے قریب پہنچ گئی ہیں. میں نے منا بھی لی ہے. اچھا, منا لی ہے. جی بالکل. تو آپ نے اورک کو پاس کرا دیا؟ فی الحال ایچ او سی کے سامنے تو پاس کروا دیا ہے, لیٹر ریسیو ہو چکے ہیں ہمیں. اب ہمیں اس کی رینکنگ پہ کام کرنا, اب ہمیں اپ گریڈیشن کی طرف جانا ہے. تو ایسا کون سا کام آپ کرنا چاہتی ہیں کہ اورک جو ہے وہ سسٹین بھی کرے اور گرو بھی کرے؟
یہ آپ نے مجھ سے بہت اچھا سوال کرا ہے. ایک کام جس کے اوپر میں کہوں گی بہت ساری یونیورسٹیز جن کو فوکس کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر رہی ہیں، وہ ہے اورک کا سی. اگر آپ دیکھیں آر مطلب ریسرچ، اس کے اوپر تو صدیوں سے کام ہو رہا ہے. اگر آپ کو ایک بک بھی پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری ریسرچ ہوتی ہے. انوویشن، کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی نئی ریسرچ، اس کا مطلب اپلائیڈ ریسرچ پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن سی جہاں پہ جا کے یونیورسٹیز لیک کرتی ہیں وہ ہے اورک کا سی، کمرشلائزیشن. کمرشلائزیشن کی ملٹیپل ٹائپس ہیں، لیکن کمرشلائزیشن کس طرح سے کرنا ہے وہ سمجھانا. اور اگر وہ چیز کوئی بھی یونیورسٹی کر لے تو وہ آرام سے ڈبلیو کیٹیگری کے اوپر ہے. تو آپ نے ایسی کون سی کمرشلائزیشن کی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وائی کیٹیگری میں آ گئی؟ ابھی تو آپ وائی کیٹیگری میں سسٹین کر رہے ہیں. ایکس موسٹ ابھی نیکسٹ اس میں ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو ایکس. اچھا، تو کمرشلائزیشن کا کوئی ماڈل آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ نے اڈاپٹ کیا ہو یا کوئی اڈیپٹ کیا ہے؟ ایسا کون سا ماڈل ہے؟ سب سے پہلے نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، لوگوں کو ہم نے آسان کر کے بتانی ہے. تو اگر میں آسان کر کے بتاؤں کہ اگر آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کو رکھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں آپ نے اس کو پبلش کروا دیا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی ریکگنیشن ہو گئی، آپ نے پبلش کروا دیا، لوگوں کو آپ نے تعلیم فراہم کر دی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کیا، اب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے آگے کیا؟ اس کے آگے تو پروفیسر بن جائیں گے. آپ 2-4 پبلش کرا لیجیے، آپ بھی پروفیسر ہو جائیں گی. جی، نام کے ساتھ پروفیسر لگ جائے گا، مزے ہی مزے. میں 12-13 پیپر پبلش کرا چکی ہوں، لیکن اس سے سیٹسفیکشن نہیں ملی مجھے. اچھا، میں پاکستان کے لیے کیا سرو کر رہی ہوں؟ ایک پیپر پبلش کرانا کیا انف ہے پاکستان کے لیے؟ جب تک میں سی کے اوپر نہیں آ رہی ہوں، میں پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ تو میں اپنے ادارے کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ لیکن بیچنا تو آپ کا کام نہیں ہے نا، بیچنا تو مارکیٹنگ والوں کا کام ہے. آپ کا مارکیٹنگ سے کیا لینا دینا؟ شاید اسی وجہ سے مجھے اورک میں ہائر کیا گیا، کیونکہ میں پہلے مارکیٹر تھی اور میرا کام ہے اچھی طریقے سے دکھانا. میرا کام ہے کولیبریشنز، پارٹنرشپس کریٹ کرنا، لائزن کریٹ کرنا. یعنی کہ آپ اورک میں لارے لپے دیتی ہیں. کہہ لیں لارے لپے تو ہر ڈپارٹمنٹ دیتا ہے الگ الگ طریقے سے. تو آپ اس ڈریم کو ریئلٹی میں کنورٹ کیوں نہیں کر دیتی؟ وہی چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہو بھی چکا ہے. بیسکلی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرنا ہی اورک کا کام ہے. تو ہمیں بتائیے کہ ہمدرد میں آپ نے ایسا کون سا کام کیا جو دوسری یونیورسٹی انسپائرڈ ہوں اور وہ بھی آگے آئیں؟ میں اگر آپ کو کچھ میڈیسنس کے نام بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جو انکیوریبل ہیں، جس کا کیور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمدرد نے اس کے اوپر کام کیا. اور ہمدرد نے صرف ان کا کیور نہیں ڈھونڈا بلکہ اب وہ کمرشلائزیشن ماڈل کے اوپر ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کمرشلائزیشن میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے اسے پیٹنٹ کروا لیا ہے، لیکن جو ہے اب اس کی پری کلینکل ٹرائلس ہیں، کلینکل ٹرائلس ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں لانچ ہوگا. تو کتنے پیٹنٹ ہیں آپ کے پاس؟ ابھی ہمارے پاس 12 پیٹنٹس ہیں میرے آنے کے بعد، جو ہم نے فائل کر رہے ہیں. ابھی گرانٹ ہونے میں ڈیفینیٹلی ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم اس کو ہم نے فائل کر دیا تو بیسک طرح سے ہم آگے کمرشلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. مطلب آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں؟ بالکل. تو یعنی کہ پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمدرد انوویشنس لے کے آ رہا ہے اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. ہمدرد ہمیشہ ہی انوویشنس لے کر آتا رہا ہے، اور یہ اگر آپ اس کی ہمدرد کی ہسٹری بھی دیکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمدرد نے ہمیشہ انوویشن پہ کام کیا، تبھی وہ ہمدرد ہے. اور ہمدرد کا اگر آپ ماڈل دیکھیں تو اس کے پاس اسکولس ہیں، اس کے پاس کالج ہیں، اس کے پاس یونیورسٹی ہیں، ان کے اپنی مکتبس ہیں، ان کے اپنے ہاسپٹلس ہیں، ان کا فاؤنڈیشن ہے. تو ادھر کام کرنا میرے لیے جتنا آسان تھا اتنا مشکل بھی تھا، کیونکہ مین چیز یہ ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا، ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کی چیز لینے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن ہمدرد تو ہمیں کہیں بھی ہمدرد نظر نہیں آیا. دوسرے ماڈل تو اس کے ایسے ہیں کہ صرف اپنے لیے، بس اپنے لیے واہ واہ، دوسروں کو اگنور کرنا. وہ نہ انڈسٹری سے اٹیچ ہوتا ہے نہ اکیڈمیا ٹو اکیڈمیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمدرد صرف اپنے لیے واہ واہ دوسروں کے لیے جا کر رہا ہے. ہمدرد بیسکلی ہمدرد کا نام ہی ہمدرد ہے اور وہ کام ہی ایسا کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے. اگر ہمدرد کوئی ایک جاب فیئر بھی کرواتا ہے تو وہ ایکسپو لگاتا ہے اور وہ اوپن فار آل ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہمدرد کوئی ٹریننگ کرواتا ہے تو وہ اوپن فار آل ہوتی ہے. مطلب ہمدرد سب کو محبت بانٹ رہا ہے. ہمدرد ہے، ہمدرد ہر کسی کا ہمدرد ہے. مطلب آپ ہمدرد کو فیوچر میں کہاں دیکھتی ہیں؟ میں ہمدرد کو بہت آگے دیکھتی ہوں، اور اس کا صرف ریزن یہ نہیں ہے کہ میں اورک میں ہوں تو میں ایسی باتیں کر رہی ہوں. ہمدرد کا جو ماڈل ہے، جو ابھی ان کے وی سی ہیں اور جو ابھی ان کی نئی ٹیم ہے، جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے اور جس طرح سے وہ اورک کو پروموٹ کر رہی ہے اپنے ادارے میں، اور وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف اب جا رہے ہیں.
اب یہ نہیں ہے خالی کہ آپ نے پبلیکیشن کروا لی, آپ نے اس کو رکھ لیا, ٹھیک ہے بیسک ریسرچ از امپورٹنٹ, اپلائیڈ ریسرچ پہ کتنا کام ہو رہا ہے, اور اپلائیڈ ریسرچ امپلیمنٹ کدھر ہو رہی ہے. اور ہمدرد کا جو ایک بہت اچھی چیز میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ان کی انٹرنل فنڈنگ ہے. انٹرنل فنڈنگ اس سینس میں ہے کہ اگر آپ کسی انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور انڈسٹری اگر تھوڑا ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہے کہ بھائی ہم ابھی انویسٹ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ آپ کے آئیڈیا کے اوپر, تو ہمدرد بولتا ہے ٹھیک ہے وہ آئیڈیا میرے پاس لے کے آئی ہے, میں انویسٹ کرتا ہوں, میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں, اور پھر انڈسٹری اس کے ساتھ کولیبریٹ کرے. مطلب اپنی انڈسٹری کو انکریج کرتا ہے, ناٹ اپنی انڈسٹری, وہ ساری انڈسٹری کو انکریج کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی فیکلٹی ممبر کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے جو اور ایک اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ آئیڈیا آگے جا سکتا ہے, تو ہمدرد اس کے اوپر فنڈنگ کرتا ہے. اور ہمارے پاس 2 کروڑ کا بجٹ ہے صرف ریسرچ کے لیے, ہمارے پاس 2 کروڑ کا بجٹ ہے جو ہم اپنی فیکلٹی کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ایسا آئیڈیا ہے جو کہ اپلائیڈ ریسرچ پہ ہے, جو کہ کہیں امپلیمنٹ ہوگا, انڈسٹری میں کہیں جا سکتا ہے, پاکستان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. مطلب انوویشن فنڈنگ پہ آپ کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل, یونیک آئیڈیاز پہ. تو آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی دوسری یونیورسٹی جو ایسپائرنگ یونیورسٹی ہیں وہ ہمدرد کے ساتھ کیسے کولیبریٹ کریں؟ صرف بات کریں, آپ صرف کانٹیکٹ کریں اور ہم اس کے اوپر کولیبریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کیونکہ ریسرچز ہمارے پاس ہو رہی ہیں, ہم اس میں ان کے ساتھ آن بورڈ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں بہت ساری ریسرچز جس کے لیے ابھی ہم نے فنڈنگس لی ہیں وہ کولیبریٹیو ریسرچز ہیں. اس میں ہم نے ڈاو کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اس میں ہم نے این ای ٹی کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اس میں ہم نے فاسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کیا, اس میں ہم نے داؤد کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. تو بہت ساری یونیورسٹی جن کے ساتھ ہمیں آلریڈی کولیبریشنس چل رہی ہے, ہم اس کا کام کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جو کراچی بیسڈ ہیں, ہماری جو اسلام آباد کیمپس ہے وہ اس ریجن کو بھی کور کر رہا ہے. ہم وہاں کے ان کی یونیورسٹی کے ساتھ ہم کانفرنسز ان کے ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کانفرنسز کے لیے. ہم راولا کوٹ کا جو ایسٹرن میڈیسن ہے وہ ہمدرد یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بہت ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچرس جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, ان کے ریسرچ پروگرامس کے لیے ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ڈفرینٹ کانفرنسز ہم کولیبریشن پہ کرواتے ہیں. ابھی ہم مہران یونیورسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, ٹنڈو جام کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, سکر میں بھی ہم نے ابھی انیشیٹو لینا اسٹارٹ کرا ہے. تو ہم اور ریجنس کو بھی کور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا نیکسٹ جو ہے پلان وہ ہمارا بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پشاور یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کام تو سب کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں لیکن ہم کر بھی رہے ہیں, گراؤنڈ پر ریئلٹی کیا ہے, ہم کر بھی رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مہران کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, ہم نے میوٹ کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے, ہم نے ٹنڈو جام کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے, ہم نے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ. انٹرنیشنل ریکوگنیشن کتنی ہے آپ کی؟ انٹرنیشنلی ہم نے 12 ایم او یو سائن کیا ہے جس کے اندر ایسیکس ہے, باقی ساروں کے ساتھ ہمارے این ڈی اے ہیں. تو ان کے میں نام یہاں پہ نہیں ڈسکلوز کر سکتی ہوں, لیکن جب کوئی ریسرچ پروجیکٹس آتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی ساری ڈیٹیلس شیئر کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمدرد یونیورسٹی لڑکیوں سے کتنی ہمدردی رکھتی ہے؟ کیا ویمن کے کوئی پروجیکٹ ہے آپ کے پاس؟ ہمدرد کی پوری پراپر وومن امپاورمنٹ کے اوپر وہ بہت کام کرتا ہے. ہمدرد کا پورا ہمدرد کور کی بھی میں اگر بات کروں, ناٹ جسٹ اسپیسیفکلی یونیورسٹی, ہمدرد کور پوری جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتا ہے. ہمدرد کی لیڈرشپ اگر آپ دیکھیں وہی ویمن ہے. میڈم سعدیہ راشد, شی از اے ونڈرفل لیڈی, اور ان کا تو میرے خیال سے صرف نام لینا کافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل, کہ انہوں نے جتنا سرو کیا ہے, جتنا وہ حکیم صاحب کی لیگیسی کو لے کے آگے چلی ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, جتنا میں نے انہیں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ہمدرد کو سنبھالا ہے وہ تعریف کے قابل ہے. ہمدرد جتنا بڑا پروجیکٹ ہے, ہمدرد جس طرح سے کام کر رہا ہے, وہ اس کے اوپر بہت رول ہے میڈم سعدیہ کا. لیکن ہمدرد تو اب اس کو کام کرتے ہوئے مور دین ڈیکیڈس گزر چکے ہیں, اب تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوگا. بالکل, تو سسٹینیبلٹی ہے. بالکل, ہمدرد اپنے پیروں کے اوپر ہے. ہمدرد کہ میں ڈیفینیٹلی فائنینشیل چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتی ہوں, لیکن ہمدرد کو کسی بھی ڈپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کماؤ پوت ہے. بالکل, پھر تو اس کو 2-4 بچے اڈاپٹ کر لینے چاہیے نا, 2-4 غریب یونیورسٹیوں کو اڈاپٹ کر لیجئے, ان کو بھی انٹرٹین کیجئے. ہم بچوں کو کرتے ہیں
کیونکہ ہمارا جو ہمارا اگر دیکھیں جو ہماری ٹیریٹری آتی ہے اس میں ہمارے پاس کافی سارے ایسے بچے جن کو ہم ملٹیپل اسکالرشپس دیتے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک اسکالرشپ نہیں ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں جو ہم بچوں کو دیتے ہیں. اگر بچہ آگے بڑھنے والا ہے, کام کرنے والا ہے, تو وہ ہمدرد میں بالکل آ سکتا ہے. تو ہمدرد بچوں کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ ہمدرد ڈفرینٹ پلیٹفارمس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ڈفرینٹ کمپٹیشنس کرواتے ہیں, انٹرنل کمپٹیشن بھی, ایکسٹرنل کمپٹیشنس بھی ہم کرواتے ہیں. ہمدرد ریسرچ کے حوالے سے بچوں کو بہت پروموٹ کرتا ہے. اگر کسی بچے کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اور اگر ٹیچر سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آگے جا سکتا ہے تو ہم باہر سے بھی فنڈنگ لا کے اس بچے کو دیتے ہیں, اور ہمدرد کی فنڈنگ بھی ٹیچر فنڈنگ لے کے بچوں کو ہیلپ کرتا ہے. اس طرح سے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا, میں ڈیٹیلس نہیں شیئر کر سکتی, وہ کمرشلائزیشن والی پروسیس میں ہے کیونکہ ہم پھر NDA سائن کر چکے ہیں. وہ ایک ڈیزیز کے اوپر تھا اور وہ بچے کا آئیڈیا تھا, اور ٹیچر اس کو ڈیفینیٹلی ٹیچر اس کو سپروائز کر رہے تھے, ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. اور وہ واقعی بہت یونیک آئیڈیا ہے جو کہ کچھ ایسی ڈیزیز کے لیے کیور ہے جن کے لیے میڈیسنس بہت مہنگی ملتی ہیں. بیسکلی ان کے لیے انجیکشنس ہوتے ہیں اور وہ میڈیسن کے اوپر اس کو لے کر آ چکے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہمدرد نے کافی فنڈنگ کری ہے بچے کے آئیڈیا کے اوپر, جبکہ کوئی یونیورسٹی سنس نہیں کرتی ہے, لیکن ان کے فیکلٹی ممبر نے بتایا کہ ہمیں اسے سپروائز کریں, تو بیسکلی سپروائزر کو فنڈنگ کی گئی ہے اور سپروائزر اسٹوڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. مطلب آج کوئی ایک بچہ داخلہ لیتا ہے تو 4 سال بعد آپ کے پاس اس کا اسٹارٹ اپ ہے؟ ابھی تک ہم نے BIC پراپر طریقے سے آفیشلی لانچ نہیں کرا ہے, لیکن ہمارے پاس کافی سارے ایسے بچے ہیں جو اسٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس پہ ہمدرد نے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرا ہے, اس پہ ان کے ٹیچرس نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرا ہے. کچھ لوگ اپنے پورے سافٹ ویئر ہاؤس کہہ لیں کہ وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے سرو کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہی بچے ہیں جو اپنی برانڈس لانچ کر چکے ہیں. ہمارے اسپیشلی ہمارا ایک جو فیکلٹی ہے ایسٹرن میڈیسن, اس کے موسٹلی بچے جو ہیں وہ اپنے پروڈکٹس لانچ کر چکے ہیں. مطلب یہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹارٹ اپ اور آن ورڈ ورکنگ کا پورا ماڈل تیار ہے. یس. تو گلوبل سینیریو میں آپ کیا دیکھتی ہیں, بچوں کو کیسے انٹیگریٹ کریں گے آپ؟ ابھی تو میرا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کروانا اور ہمارے پروڈکٹ کو انڈسٹری کے اندر لے کے جانا. بیسکلی ہم تو صرف پروجیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ہمیں پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کی ضرورت ہے. تو مین یہ ہے کہ انڈسٹریز کے ساتھ کام کرنا. جس ٹائم کے اوپر ہم انڈسٹریز کے ساتھ نمایاں طریقے سے کام کرنا شروع ہو گیا, اس ٹائم پہ گلوبل مطلب پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. پھر تو جیسے ڈائس ڈاؤ کا پروجیکٹ ہے, وہ بہت ایکسکلوسیو کام کر رہا ہے اور اس نے بہت سارے اسٹارٹ اپ کو آگے بیسکلی اگر ہم دیکھیں کہ ڈائس کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے ڈاؤ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے جیسے اگنائٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اگنائٹ ایک انڈیویژول فنڈنگ آرگنائزیشن ہے, لیکن وہ باقی تمام یونیورسٹیز کو انٹرٹین کرتی ہے. اس طرح سے ہمدرد کے بھی آگے پلانس ہیں لانچ کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ ابھی ہمارا اور ایک انیشلی نوٹیفائی ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو مارکیٹ میں لے کے جانا, ان کو پروڈکٹ میں کنورٹ کروانا. ایک دفعہ یہ چیزیں ہماری نمایاں طریقے سے ہونے لگ گئی تو ہمارے لیے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. ایز آئی سیڈ, آپ کہہ رہی ہیں آپ AI میں ایکسپرٹ ہیں, آپ نے AI میں کام کیا ہے, آپ کا بہت انٹرسٹ ہے AI میں, تو AI اور ایک کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ AI صرف اور ایک کے لیے نہیں, اور ایک کی مطلب جتنی فیکلٹی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں AI سب کے لیے کام کر رہا ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ بھی اسکالر تھے ہماری فیکلٹی کے, ہمدرد کے. انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو AI سے لنک کر کے اب وہ چائنا کے اندر ہیں, جسٹ بیکاز آف انٹیگریشن ود دا AI. تو اب وہ چائنا کے اندر اپنی باقی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنا نے ان کو بولا بھائی آ جاؤ ہمارے پاس, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ پروجیکٹ ہمارا ہی چل رہا ہے, لیکن کیونکہ وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں, وہ ایکسپرٹس ان کے پاس زیادہ ہیں. کیا آپ بچوں کو اسٹیک دیتے ہیں؟ اسٹیک ان سینس کہ اگر کسی بچے نے کوئی انوویشن کی ہے تو انٹلیکچوئل پراپرٹی میں اس کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے؟ انٹلیکچوئل ہمارے پاس یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے VC اور رجسٹرار جس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں. پیٹنٹ جو ہوگا وہ ہم بچے کے نام سے فائل کرتے ہیں,
اس کو ہم یہ ضرور شو کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف ہمدرد یونیورسٹی، لیکن کام جس کا ہے وہ اسی کے نام سے آگے جائے گا. ڈیفینیٹلی سپروائزر کا رول ہوتا ہے تو اس کو فیوچر میں بینیفٹ ملے گا. جس کے نام سے پیٹنٹ ہے بینیفٹ تو اسی کا ہی ہے. سپروائزر کو پیٹنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین پیٹنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. سپروائزر کو پی آئی ہو سکتا ہے. کتنے پروجیکٹ آپ کے پاس کاپی رائٹ ہوئے ہیں؟ کاپی رائٹ کی اگر میں بات کروں تو اب تک ہمارے 16 پروجیکٹس ہو چکے ہیں، اور ہم آگے اور لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ ابھی ہمارے انڈر دا مطلب سمجھے آن دا ٹیبل ہے ابھی جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 17 ملینیم گولز میں سے کتنے اچیو کیے ہیں آپ نے؟ ایس ڈی جیز جی ایس ڈی جیز. ایس ڈی جیز کے اوپر سب سے پہلے جو ہر یونیورسٹی کام کرتی ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر ہے. دوسرا جینڈر کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں، ہمدرد ڈے 1 سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہم جو ابھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی انوویشن کے حوالے سے، میں یہ کہتی ہوں زیرو ہنگر نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک پروفیسر ہیں جن کی ایک ریسرچ ہے کہ انہوں نے ایک فروٹ آئیڈینٹیفائی کرا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن ہمارے آس پاس ہوتی ہے، ہمیں ایکسپلور کرنے کی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے ایک فروٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اور وہ گرو بھی تھر کی زمین پر ہوتا ہے. تو اگر اس کو گرو کیا جائے تو وہاں کے لوگ اگر وہ ایک فروٹ ایک دفعہ کھا لیں تو وہ ان کی پوری دن کی خوراک کے لیے کافی ہے. تو ہم نے ابھی اس ایریا کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر رہا ہے. مطلب منوسلوا بانٹنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس کس طرح سے پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں؟ یوتھ کے لیے پورا ہمدرد کام ہی یوتھ کے لیے کر رہا ہے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ یہاں سے صرف ڈگری لے کے نہ جائیں، ساتھ میں ویلیوز بھی لے کر جائیں جو کہ ہماری کور ویلیوز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پراپر طریقے سے پتہ ہو کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، جس کے لیے اور ایک بہت کام کر رہا ہے. ہم نے اپنے کریئر کلینک اسٹارٹ کروائے ہیں تاکہ ہم بچوں کو گائیڈ کر سکیں کہ اگر آپ نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کری ہے تو آپ کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں. اور ہم ان کو دونوں آپشنس دکھاتے ہیں. ہم ان کو کمرشلائزیشن کا آپشن بھی دکھاتے ہیں اور ہم ان کو بی آئی سی کا آپشن بھی دکھاتے ہیں کہ آپ انٹرپرینیور کی طرف بھی جا سکتے ہو اور آپ اس کو کمرشلائز بھی کر سکتے ہو. تو ان کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں، انٹرپرینیورشپ کا بھی اور کمرشلائزیشن کے بھی. اور کمرشلائزیشن میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں، یا تو وہ رائلٹی کی طرف جا سکتے ہیں یا ون ٹائم کے اوپر جا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی ریسرچ کری، کسی انڈسٹری کو ان کو آئیڈیا سمجھ آیا، انہوں نے ان سے ون ٹائم کے اوپر انہوں نے وہ کمرشلائز کرا اور پھر ان کا چیپٹر وہاں پہ کلوز. لیکن موسٹلی میں ان کو اس چیز کے انکریج کرتی ہوں کہ آپ رائلٹی کی طرف جائیں، آپ اس کو لانگ ٹرم پہ لے کے جائیں کہ اس کے اندر آگے بھی جو انوویشن ہوگی وہ بھی میں ہی آپ کو کر کے دوں گا، کیونکہ انڈسٹری ایک جگہ کے اوپر رکتی نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اپگریشن کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپگریشن کے لیے بھی پھر انہی کو ہی اپروچ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں ہمدرد کا بھی فائدہ ہے.